सगीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाजिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। आज हर एक बड़े छोटे पढ़े लिखे अनपढ़ अच्छे बुरे हर एक साहिब ईमान के आले फलस्तीन के साथ जो जज्बात, जो मामलात, जो सोच, जो फिक्र है, अल्लाह कुरान करीम में इसका नक्शा यूं फरमाते हैं मा लिहाज़िल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन। ये किसी भी वज़ारतों के अमल को नहीं छोड़ेगी, ये किसी भी बादशाहों के अमल को ये नामा-ए-अमाल नहीं छोड़ेगा, ये किसी फकीर की जिंदगी के तर्ज अमल को नहीं छोड़ेगा। ये हर एक के तर्ज अमल को नामा-ए-अमाल में छोटा हो या बड़ा उसको लिखा जा रहा है। ववजदू मा अमिलू हाजिरा। और कल क़यामत के दिन ये अपने सारे जज्बात मामलात को कुरान करीम की सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन आयत वहुस्सिल मा फिस्सुदूर, उनके दिलों में आने वाले ख्यालात को भी चीर कर बाहर निकालोगे दिल में क्या ये किया जाएगा। दुआ हम कर सकते हैं, हर नमाज, हर उठक, हर बैठक, हर चलते, हर फिरते, हर एक चीज में दुआ के साथ हम उनकी मुआवरत कर सकते हैं। अगर हमने ये भी ना किया, दुआ भी ना की, बॉयकॉट भी ना किया, तो फिर हम भी वैसे ही मुजरिम हैं जैसे हम हुक्मरानों को समझते हैं। क्यों नहीं मुसलमान हुक्मरान इसके लिए स्टैंड ले रहे? जिस तरह हम उनको कहते हैं इसी दर्जे का ये जुर्म हमारा है कि जो 100% मैं कर सकता हूं वो अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर अल्लाह के यहाँ मैं मुजरिम हूं। आज के इस खुतबा जुमा का हासिल इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना और बिलखुसूस अहले फ़लस्तीन के लिए अपनी हिम्मत, अपनी कोशिश और अपनी सही के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना इस हवाले से है। बात शुरू करने से पहले एक बात अर्ज कर दूँ, इस रोए ज़मीन पर बसने वाला हर मुसलमान, खा वो फ़लस्तीन के हालात से वाकिफ़ हो या ना हो, वो दिलचस्पी रखता हो या ना रखता हो, कल क़यामत के दिन अपनी ज़िम्मेदारी का उससे सवाल ज़रूर किया जाएगा। जो वो कर सकता था, जो उसके बस में था, वो चाहे हज़ारों मील दूर बैठकर उनके लिए दुआ करना ही क्यों ना हो। बहरहाल ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें कोई ये समझे कि मुझे मालूमात ज़्यादा नहीं है या मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं इंशाअल्लाह आज के इस वक्त में अर्ज़ करूँगा कि मैं और आप आम आवाम क्या कर सकते हैं और हमने क्या अब तक वो किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो उस पर नदामत और शर्मिंदगी के साथ आज से वो अमल को शुरू करना है। अल्लाह जल्ल शानहू कुरान और सुन्नत के मुताबिक सलीके से गुफ्तगू करने, तवज्जो से सुनने और हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाएगा। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर फ़ायदा नाम की एक चीज़ की कशिश रखी है। मुनाफा, फ़ायदा और बेहतरी के लिए ये हर वक्त दुनिया से लेकर मरने के मामला तक ये अपने लिए फ़ायदा और नफ़ा ही चाहता है। नुकसान के नाम से भी इसकी रूह लरजती है। ये मुनाफा, ये फ़ायदा, ये बेहतरी की कशिश, ये इंसान के अपने अमल से ही इस दुनिया में हासिल होती है और अपने अमल से ही इंसान को आखिरत में हासिल होगी। लैसा बिअमानियिकुम वला अमानी अहलिल किताब। अल्लाह फरमाते हैं न तुम्हारी सिर्फ ख्वाहिशों से कुछ होना है, अहले किताब की ख्वाहिशों से कुछ होना है। ख्वाहिशों से फ़ायदे, मुनाफे और फ़ायदे हासिल नहीं होते, बल्कि उसके लिए इंसान को अमली तौर पर कदम उठाना पड़ता है और अमली ज़िंदगी में जद्दोजहद करनी पड़ती है। इस फ़ायदे के हुसूल के लिए आज दुनिया के अंदर सेहत भी हमारी ज़ात का इतना फ़ायदा नहीं है, आज अपनी तालीम भी हमारी ज़ात का इतना फ़ायदा नहीं है, बल्कि हर चीज़ की इंतहा और अंजाम वो पैसा है, तो मालो दौलत है। बच्चा आपका बहुत अच्छा पढ़ लिख गया, इल्म तो उसको आ गया, अब परेशानी किस बात की है कि उसको जॉब नहीं मिल रही। परेशानी तो जॉब की है, पढ़ते हुए तो कोई परेशानी नहीं थी। तो उसके अंजाम से जो फ़ायदा हासिल होना था उस फ़ायदे में ताख़ीर हो रही है, बच्चे का वक़्त ज़ाया हो रहा है। तो ये फ़ायदे की ताख़ीर भी मुझे और आपको परेशान करती है। तो इस दुनिया में माल से फ़ायदा उठाना,
اپنے پیسے سے، اپنی کمائی سے اس دنیا میں فائدہ اٹھانا تو آج ہم سب کو نظر آ رہا ہے، اور ہماری کوششیں کاوشیں بھی اسی کی ہیں۔ لیکن کیا ہم میں سے ہر ایک حقیقت پسندی سے اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کیا میرا یہ پیسہ میری مرنے کی بعد کی زندگی میں مجھے فائدہ دے گا؟ میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں، یا میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے، یا میری سوچ میں بھی یہ بات ہے کہ میں مرنے کے بعد جو میری دنیا کی کمائی، دنیا کا جو مال و دولت ہے، یہ مجھے اس وقت بھی فائدہ دے دے؟ تو جو آدمی اس بات کی اپنی مال میں فکر کرتے ہیں وہ اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں، اور جو یہ فکر نہیں کرتے ان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، جو ہم نے تم کو مال دیا ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کیسے خرچ کرو؟ کب خرچ کریں؟ کس وقت سے پہلے کریں؟ تو اللہ فرماتے ہیں من قبل ان یأتی یوم لا بیع، ایک ایسا دن آنے والا ہے مرنے کے بعد کا جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہونی، ولا خلہ، کوئی دوستی کسی کے کام نہیں آنی، ولا شفاعہ، کوئی کسی دوسرے کی سفارش کر کے اس کے پھنسے ہوئے کام کو حل نہیں کروائے گا۔ تمہارے مال سے ہی، تمہارا مال ہی تمہارا دوست بنے گا، تمہارا مال ہی تمہاری مشکل کا وہاں پر آسرا بنے گا، اور تمہارے مال ہی سے تمہارے لیے آخرت میں بھلائی اور بہتری ہوگی۔ ایک دوسری آیت میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے وقت انسان کا کاروبار، انسان کا گھر، انسان کی بیوی، انسان کے بچے، یہ سارا کچھ تو اسی کے لیے کر رہا ہے، لیکن مرتے وقت یہ حسرت نہیں کرے گا کہ میں اپنے بچے کی شادی دیکھ لوں، مرتے وقت یہ حسرت نہیں کرے گا کہ میں اپنی بیٹی کے معاملات کو دیکھ لوں، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ بھلائی کر لوں۔ تو مرتے وقت جو سب سے زیادہ انسان کو حسرت ہوگی، جس کی یہ تمنا اور خواہش اس حد تک کرے گا، جو اللہ نے قرآن کریم میں نقل فرمایا ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ مجھے مہلت دے دی جائے، مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے، میں نے ایک کام کرنا ہے۔ وہ کام کوئی دنیاوی کام نہیں ہے، وہ کام کوئی محنت اور مشقت اور کاروبار کی رکاوٹوں کو دور کرنے کی محنت کا نہیں ہے، وہ یہ اللہ سے اس چیز کی مہلت مانگے گا جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ بندے کو جب موت آ جائے گی اس وقت، اس سے پتہ تو یہی چلتا ہے کہ مرتے وقت جس چیز کی حسرت اور خواہش انسان کے دل میں ہوگی، یہ بہت کوئی بڑا کام ہے جو اس نے کیا نہیں تھا اور اب یہ اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کر دو۔ احدکم الموت، کسی کے پر موت آ گئی تو وہ آگے کیا حسرت کر رہا ہے؟ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ اگر تھوڑا سا میری موت کو مؤخر کر دے، تھوڑا سا میری موت کو لیٹ کر دے، کچھ دن کی مجھے مہلت مل جائے، تو فاصدق واکن من الصالحین، تو پھر میں مال تیرے راستے میں صدقہ کروں گا۔ مرتے وقت کی یہ خواہش ہے۔ اب اس خواہش کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتا دیا کہ مرتے وقت تم یہ خواہش کرو گے، مرتے وقت تمہیں اس چیز کی مہلت مانگنی پڑے گی کہ تم کہو کہ ہم خرچ کر دیں، تو جو یہ کام پہلے کر چکا ہو۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لو، ایک بچہ ہے، اس کو نہیں پتا کہ پیپرز کے اندر کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں، اس کا استاد، اس کا والد، اس کا ہمدرد، اس کا مربی اس کو کہتا ہے بیٹا اچھی طرح محنت کرو ورنہ پچھتاؤ گے، بہت محنت کرنی پڑے گی تمہیں اس کام کے لیے۔ اب اگر وہ ایسے ہی غفلت میں وقت گزار دے تو جب امتحان کا وقت آئے گا تب تو اس کا امتحان لیٹ نہیں ہوگا۔ جس نے اس حسرت کو پہلے محنت سے پورا کر لیا، اس کو امتحان کے دن ذرہ بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ امتحان فرسٹ ٹائم یا سیکنڈ ٹائم یا کس وقت ہے، اس لیے کہ وہ اپنی اس کوشش اور اس کاوش کو پورا کر چکا ہے۔
اس طرح وہ نفس مطمئنہ، وہ نیک لوگ، وہ انسانیت کی ہمدردی رکھنے والے، وہ دل کے اندر غرباء اور مساکین اور فقراء اور یتیموں اور بیواؤں کی محبت رکھنے والے لوگ، جن کے دل کے اندر یہ حقیقت جس پر کھل جائے کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کو دنیا اور آخرت میں کیا بھلائیاں ہوتی ہیں، یہ مرتے وقت خواہش نہیں کرے گا کہ اس کو مہلت مل جائے، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے پہلے سے وہ عمل کرتا چلا آ رہا ہے، تو کہے گا فَأَصَّدَّقْ، اللہ صدقہ کرنے کی مہلت دے دے۔ یہاں پر کچھ باتیں سمجھے جو ہم معاشرے میں سنتے رہتے ہیں۔ صدقہ، خیرات، عطیہ، ہدیہ، فدیہ، زکوٰۃ، فطرانہ، عشر، نظر نیاز، یہ وہ کچھ الفاظ ہیں جو کچھ شرعی اصطلاحات ہیں، کچھ معاشرتی اصطلاحات ہیں جو معاشرے میں استعمال ہوتی ہیں، ان کے معانی اور مفاہیم کو سمجھیں۔ صدقہ اور خیرات یہ دونوں ایکسچینجیبل ورڈ ہیں۔ یہ اس مال کو کہتے ہیں جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اجر کے حاصل کرنے کے لیے کسی غریب اور ضرورت مند کو مالک بنا کر دے دیتا ہے، اس کو صدقہ اور خیرات کہتے ہیں۔ عطیہ، جو آدمی کوئی کام کسی کو نیکی کا کرنا چاہے لیکن اس پر کوئی احسان نہ جتلانا چاہے، اس کو عطیہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم مسجد کے ساتھ مالی معاملات کرتے ہیں، ہم کسی پر کوئی احسان نہیں جتلاتے۔ ہدیہ، جو آدمی محبت کو بڑھانے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات استوار کرنے کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، بغیر کسی حق کے کسی کو کوئی اپنی خوشی سے دیتا ہے تو اس کو ہدیہ، تحفہ اور گفٹ کہتے ہیں۔ نظر اور نیاز، جو آدمی کسی نیک لوگوں کے لیے، بزرگان دین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، کسی بھی اپنے استاد کے لیے، اپنے مربی کے لیے، کسی نیک شخصیت کے لیے، اگر تو وہ نظر اور نیاز اس کے لیے کرتا ہے کہ یہ میرے اس اللہ کے ولی کے قرب کا سبب بن جائے گا، تو پھر یہ حرام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی تمہیں اللہ کے قریب نہیں کر سکتا، یہ بت اور یہ سارا کچھ جن کے لیے تم یہ سارا کچھ کرتے ہو۔ ہاں، اگر اپنے ماں باپ کے لیے، بزرگان دین کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے، ایصال ثواب کی غرض سے نفلی طور پر وہ خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے باعث اجر ہے۔ نظر اور نیاز ہو گئی۔ اب آگی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ہے انسان کے مال میں سے شریعت کے لگے بگے ضابطے کے تحت جتنے بھی آپ مالدار کیوں نہ ہو، شریعت کہتی ہے صرف 2.5% اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیں۔ اب آ گیا فدیہ، جیسے روزے چل رہے ہیں تو اگر کوئی آدمی روزہ رکھنے سے اپنی آئندہ زندگی میں بالکل نا امید ہو چکا ہو، اس بات کو ذرا اطمینان سے توجہ سے سمجھے، معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر کوئی آدمی آج بیمار ہے، کوئی بہن بیٹی آج کسی خاص معاملات، برتھ کے معاملات میں وہ روزے نہیں رکھ رہی تو اس کا فدیہ نہیں دیا جائے گا، یہ تو ٹیمپریری معاملات ہے، مہینہ 20 دن گزریں گے تو یہ اپنی معمول کی زندگی میں آ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ضعیف آدمی، کوئی مریض آدمی اس موسم کے روزے نہیں رکھ سکتا، وہ زیادہ سردی کے روزے رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے بھی فدیہ روزے کا دینا جائز نہیں ہے۔ کوئی سفر پر چلا گیا ہے تو اس کے لیے بھی فدیہ دینا روزے کا جائز نہیں ہے۔ تو فدیہ روزے کا الٹرنیٹ یہ اس وقت ہے جب انسان کو موت کے وقت تک اس بات کی امید نہ ہو کہ میں کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، کسی بھی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اب یہ اپنے روزے کا فدیہ دے گا جو اس روزے کا بدل ہوگا، اور یہ فدیہ انہی لوگوں کو دیا جائے گا جو مستحق زکوٰۃ ہے۔ اب آ گیا عشر۔ عشر انسان کے ان معاملات کو کہتے ہیں جو انسان کی پیداوار سے متعلق ہوتے ہیں۔ پیداوار میں صرف چاول، گندم، گنا، بڑی بڑی فصلیں نہیں ہیں۔ اگر کسی آدمی نے چارہ بھی لگایا ہوا ہے فار سیل، بیچنے کے لیے کہ وہ اسی کو بیچتا ہی آگے ہے، تو اس کو اس پر بھی عشر دینا ہے، سبزیوں پر دینا ہے، اناج پر دینا ہے، ہر ایک غلے پر عشر دینا ہے، اور عشر بھی دینا اسی کو جو مستحق زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ میں اور عشر میں ایک فرق یہ ہے کہ اگر آج کسی آدمی کی پیداوار 100 من ہوئی اور اس نے ایک دفعہ عشر اس کا ادا کر دیا،
اب اگر آئندہ سال 5-10 سال بھی یہ 100 من گندم اس کی پڑی رہے تو آئندہ سالوں پر اس پر عشر واجب نہیں ہے. عشر زندگی میں ایک ہی مرتبہ ایک ہی پیداوار میں اسی سال پر ہوتا ہے. اور زکوٰۃ آئندہ سال پھر مال کا حساب کیا جائے گا اور ہر سال نئے نئے طریقے سے زکوٰۃ جتنا مال ہوگا اس کے اعتبار سے لازم اور واجب ہوگی. یہ تقریباً میں نے وہ ساری باتیں آپ کو بتا دی ہیں جو معاشرے میں ہوتی ہے. صدقہ خیرات کرو, نیاز کرو, عطیہ دو, ہدیہ دو, کسی کو دو, خیرات, یہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے الفاظ میں ہیں. اب آئیں اس بات کی طرف کہ دنیا کے اندر انسان کے مال کے جو معاملات ہیں تو سب سے بڑی حسرت تو یہ ہوگی کہ مرنے کے وقت مہلت انسان جس کی چاہے گا وہ صدقہ کرنا ہے. ان صدقہ کرنے کے معاملات کے اندر صحیح بخاری شریف کی یہ روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالذی یقوم اللیل ویصوم النہار. یہ جو تم مال خرچ کرتے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم مال دیتے ہو اس سے کسی بیوہ, کسی یتیم, کسی ضرورت مند, کسی مسکین کی مالی معاونت ہوتی ہے تو یہ اجر میں ایسے ہے جیسے تم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہو. اچھا, جہاد تو ہمیں سمجھ نہیں آنا کہ جہاد کی فضیلت اور اجر کیا, اس لیے کہ نہ ہم نے کبھی جہاد کو پڑھا, نہ ہم نے کبھی جہاد کو سنا, اور نہ کبھی ہم نے یہ ارادہ کیا حاجی صاحب آپ نے حج نہیں کیا, حج کر لیں. ایسے کبھی کسی کو دعوت نہیں دی کہ آپ جہاد کے بارے میں بھی تیاری کریں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یغزو من مات ولم یغزو ولم یحدب نفسا, جو مر گیا اس انداز میں کہ اگر اس کو فزیکلی جہاد کا موقع نہیں ملا تو اس نے نہیں کیا, یا ولم یحدث به نفسا, اس کے دل میں بھی کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں کبھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی جان نذرانہ پیش کر دوں گا, تو یہ منافقت کے کسی درجے پہ مرا ہے. اس لیے ہمیں یہ تو سمجھ نہیں آنا کہ غریب اور مسکین کو صدقہ کرنے کا اجر جہاد کی طرح کتنا ہے. بڑی تکلیف دہ بات ہے. نماز فرض ہے, زکوٰۃ دینے والا اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے, حج کرنے والا اپنے کو سمجھتا ہے کہ میں نے نیک عمل کیا ہے, تلاوت کرنے والا اپنے کو سمجھتا ہے کہ میں نے نیک عمل کیا ہے, صدقہ کرنے والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے. اسی طرح جہاد بھی اسی نوعیت کا فرضیت ہے. جس طرح نماز, جس طرح روزہ, جس طرح حج فرض ہے, اسی طرح جہاد کی فرضیت بھی ہے. بہرحال یہ موقع نہیں, انشاءاللہ معاملات چلتے رہتے, لیکن فکر یہ گرامی مقصود تھی کہ جہاد کو بھی ذرا کبھی اپنے اس سرچ کے اندر, اس جدید دور کے اندر اپنے موبائل پر کبھی نکال کے دیکھے کہ جہاد جیسی عظیم عبادت آج دنیا میں ذلیل اور رسوا ہونے کا سبب, آج دنیا میں مسلمان, میں اکثر اس کی مثال دیا کرتا ہوں, ایک چور اور ڈاکو کو پتا ہو کہ یہ جو سیکورٹی گارڈ کھڑا ہے نا, اس کی حفاظت کا کتنا اختیار ہے, اس کے پاس گن کوئی نہیں, یہ بھاگ کے جا کے بھی گن نہیں اٹھا سکتا, اس کے پاس گن ہے ہی کہیں نہیں جہاں پر یہ ہم کو نقصان پہنچائے, کوئی ہتھیار اس کے پاس ہے ہی نہیں, تو کیا کسی چور, کسی اچکے, کسی ڈاکو کو اس کا بھی ڈر خوف ہوگا؟ یہ یونیفارم میں کھڑا ہو, اس کو یونیفارم بڑی اچھی ہو, اس کی کمپنی بڑی اچھی ہو, اس کی ٹریننگ بڑی اچھی ہو, اس کو ڈر خوف کوئی نہیں کہ اس کی اپنے دفاع کے, اپنی جان کی حفاظت کے اس کے پاس اسباب کوئی نہیں. بس یہی حال کچھ آج ہمارا جہاد کے ساتھ. کافروں کو پتا ہے کہ ان کے پاس تلوار نہیں, انہوں نے تلواریں ڈرائنگ روموں میں لٹکانے کے لیے رکھنی ہے. کافروں کو پتا ہے کہ ان کے پاس آلہ جہاد گھوڑے جو تھے انہوں نے شادیوں پہ نچانے شروع کر دیے. ان کو خبر تک یہ کوئی نہیں کہ حدیث طیبہ میں کہ جو گھوڑا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے پالا جائے اس کی لیل, اس کا پیشاب, اس کا گوبر بھی کر قیامت کے دن بیٹیوں میں اللہ کھولے. ان کو تو پتا ہے کہ ان کے تو ہم نے ہاتھ باندھے ہوئے, اور ان کے حکمرانوں کو بھی ہم نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں, نہ ان کے اوپر کے کچھ کر سکتے ہیں. آج اہل فلسطین کے اندر وہ کہاں گئے, وہ نکھاری آگے بڑھ گئے ان کے قلبوں کے اوپر, جل گئی ان کی زبانیں. جو گھٹیا کسی ایک معاملے کے اندر, جو سارا فیبریکیٹڈ معاملہ تھا ملالہ یوسفزئی والا, اس میں جو پٹک پٹک کر کہتے تھے کہ عورت کو یوں کرو, عورت کو یوں کرو, آج فلسطین کے اندر مائیں نہیں ہیں.
آج فلسطین کے اندر کٹنے والی بیٹیاں نہیں ہیں، آج فلسطین کے اندر حاملہ عورتوں کی شہادتیں نہیں ہیں، آج فلسطین کے اندر پیدا ہونے والے جنین بچے کو ماں کے پیٹ سے ہی شہادت کا کمرہ لے کر آ رہے ہیں۔ آج وہ مائیں نہیں ہیں، آج وہ بیٹیاں نہیں ہیں۔ بل گیٹس کو بڑی فکر ہے اس ملک کے لوگوں کو پاکستان کے بچے کہیں پولیو میں نہ مر جائیں، فلسطین کے معصوم بچے نہیں ہیں۔ کہاں یہ این جی اوز پورے ملک کی، کہاں یہ وہ لالٹینیں سلگانے والی آنٹیاں، کہاں یہ وہ شمع روشن کرنے والی جہالت کے نام پر اکٹھے ہونے والی وہ بےہودہ قسم کے نعرے لگانے والی آنٹیاں جن کو آج فلسطین کے اندر کرتے ہوئے بچے نظر نہیں آتے، جن کو آج بہنوں کا لٹتا ہوا سہاگ نظر نہیں آتا، جن کو آج نوجوانوں کی لڑتی جوانیاں نظر نہیں آتی، جن کو آج مالدار سڑکوں پر خیموں میں رہتے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے، یہ سارے کا سارا وہ معاملہ ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اب تو بچیاں پر غور نہیں ہو رہی، اب تو ہم نے کہیں نہیں سنا کہ کسی نے اپنی بچی کو زندہ گاڑ دیا اس زمین کے اندر، یہ تو جاہلیت کا معاملہ تھا، لیکن قیامت تک کے لیے یہ حکم باقی ہے کہ بچی یہ کہے گی بِأَيِّ ذَنبٍ سُئِلَتْ، میرا جرم کیا تھا، مجھے کیوں مارا؟ یہ معصوم بچیاں، یہ فلسطین کے یہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور میں یہ بات پیش کریں گے بِأَيِّ ذَنبٍ سُئِلَتْ، کیا قصور تھا بھائی ہمارا؟ تمہیں صرف اپنا مقصود تھا؟ مجھے میری اس بات کو سیاست نہ جوڑا جائے، میرا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، میں اس کو سیاست نہیں کہتا ہوتا ہوں، میں اس کو سیاست کہتا ہوتا ہوں، سیاہی کا ست جو ہوتا ہے، کالک، کالا دھندا۔ فلسطین کے لوگوں کے لیے قرارداد پیش کرنی تھی، مخالفت کر دی گئی۔ مجھے نہیں پتا وہ کون سی جماعت، کون سے ذہن، کون سے لوگ تھے، لیکن اس روئے زمین کے اوپر اتنی بڑی سندلیاں بھی ہو سکتی تھی؟ کچھ نہیں چھڑ رہا یہاں سے کہتے ہوئے کہ بھائی ان کا قتل عام بند کر دو، نہیں کیا۔ ہمیں پھر بھی اپنی پگڑیاں عزیز ہیں، ہمیں پھر بھی اپنی سیاستیں عزیز ہیں، ہمیں پھر بھی ان سارے معاملات کے ساتھ یہ سارے ہی قرآن عزیز ہیں۔ میرے نبی نے ایک رشتہ بنایا تھا، اس امت نے میرے نبی کو اس رشتے کی لاج نہیں آج رکھی ہے، پوری امت مسلمہ نے لاج نہیں رکھی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا المؤمن یشد بعضہ بعضا، المؤمن کالبنیان، مومن عمارتوں کی طرح ہے، عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، وفی توادہ وتراحمہ وتعاطفہ، اور یہ محبت میں، یہ دوسرے کے ساتھ لگاؤ میں، یہ دوسرے کے ساتھ رحم دلی میں ایسے ہیں کجسد واحد، جیسے ایک جسم ہوتا ہے، جسم کا کسی ایک حصے میں اگر درد اور تکلیف ہو جائے تو آنکھ ساری رات جاگ کر احساس کا ثبوت دیتی ہے کہ تو میرے جسم کا حصہ ہے، تجھے تکلیف ہے تو میری آنکھوں میں نیند نہیں آئے گی، میں اس بات کا ثبوت دے رہی ہوں کہ تو میرے وجود کا حصہ ہے۔ آج مسلمان فلسطین کے اس امت کے وجود کا حصہ نہیں رہے، مسجد اقصی سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں رہا، یہ انہی لوگوں کے ہیں جن کے اس ملکوں میں مسجد اقصی ہے، ایسا نہیں ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان سارے بھائی بھائی ہیں، تو بھائی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ بھائیوں کے ساتھ ہمدردیاں کیسی ہونی چاہیے؟ بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ کیسے معاملات ہونے چاہیے؟ ذرا ہمارے جتنے بھی یہ ہسپتالوں میں معاملات ہوتے ہیں ان میں ڈاکٹر سے یہ غلطی ہو نہ ہو، لیکن اگر کوئی اس کا احتجاج کر دے کہ ہماری ماں کی، ہماری بہن کی، ہماری بچی کی، ہماری بیوی کی ناحق جان گئی ہے ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے، تو وہ علاج تو ہو رہا تھا، آپ کلیم کر رہے ہیں نا کہ غفلت ہوئی ہے، معالجہ تو اس کا چل رہا تھا، معالج تو اس کا موجود تھا، پھر آپ کو اتنا غم اور اتنی تکلیف ہے، اور جہاں پر سارا کچھ ختم ہو جائے، جہاں پر علاج معالجے کے معاملات نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے مسلمانوں کو بائیکاٹ مشکل لگ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
شیب ابی طالب کے اندر جب بائیکاٹ کیا تھا کافروں نے، تو پتے اور خشک چیزیں کھا کر جو ہم قضائے حاجت کرتے تھے وہ بکری کی مینگنیوں کی طرح ہوتی تھی. اور یہاں پر ہمارے کہتے ہیں پاکستانی چیز تو کوئی کوالٹی کی ہے ہی نہیں. اگر یہ غیرت ایمانی نہ جاگی تو پھر چھتر بڑے کوالٹی کے اللہ نے تیار کیے ہوئے. میں لگڑی بندی چپڑی چپڑی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، صاف صاف پیغام گوش گزار کرنے کا عادی ہو. اگر کسی کے دل میں غیرت ایمانی جا کر وہ کہتا میں یہ نہیں کرتا، اللہ کے ہاں بڑا اس کا مرتبہ اور مقام ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی اس کے بغیر تو فلاں کام ہی نہیں ہوتا، چلو کوئی نہیں، کیا کیا ہم کریں. اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی چلو یہ پیپسی، یہ کوک، یہ لیز، یہ فلاں چیزیں، ساری برانڈ جو بھی ہیں یہ ہے تو پاکستانیوں کی. KFC ہے اور چیزیں ہیں پاکستانیوں نے فرانچائز لی ہوئی ہیں نا، چلو ٹھیک ہے لے لی. اب اگر ہم بائیکاٹ کرتے ہیں تو نقصان کس کا ہوگا؟ KFC کا ہوگا یا پاکستانی کا ہوگا؟ تو نقصان تو پاکستانی کا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ نقصان اس کو پاکستانی کا نظر آ رہا ہے جو غیرت ایمان سے خالی سوچ ہے. اس KFC والے کو چاہیے کہ ہم یہ چھوڑیں. اس نے کتنا کما لیا ہے، آج یہ اتنا نہیں کر سکا کہ 6 مہینے کے لیے اس کو بند کر دیں. باپ کے قاتلوں کو پتا چل رہا ہو آپ کا کہ آپ کا یہ پیسہ جو میں اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں یہ میرے باپ کے قتل کے اندر استعمال ہونا ہے، تو پھر ذرا مفتیوں سے فتوے پوچھے جا کر یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. پھر اندر کی غیرتیں خود کہیں گی کہ جو میرے باپ کے لیے چیز استعمال ہو سکتی ہے، جو اس کے قتل کے اندر معاملت ہو سکتی ہے، میں اس کا کام کبھی نہیں کروں گا. بائیکاٹ ان کی ایک ایسی کمزوری ہے، سارا پیسہ تو وہ یہاں سے کما رہے ہیں. اسرائیل پاکستان سے زیادہ آبادی کا ملک ہے، ناجائز ریاست، ناجائز قابض. اس کے لوگ پاکستان سے زیادہ ہیں، عرب سے زیادہ ہیں، تھوڑے سے محدود سے لوگ ہیں. وہ اپنا کتنا بھی کر لیں گے، لیکن ہاتھ جوڑ کے بڑی معذرت سے عرض کر رہا ہوں، جس آدمی نے غیرت ایمانی کا آج ثبوت نہ دیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں سب سے پہلے یہ کر سکتا ہوں کہ میں ان مصنوعات کے اندر اپنا پیسہ استعمال نہیں کرنے دے سکتا. اللہ نے مجھے پورا اختیار دیا ہے، میں نہیں کر سکتا. اگر میں کروں گا تو اللہ کے سامنے مجھے آپ کو اس بات کا جواب دینا ہے. کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی دوسری اس کے اندر لاجک اور کوئی اس کے اندر تعبیر دوسری کوئی نہیں. جو بائیکاٹ نہیں میں کر سکتا ہوں، بائیکاٹ کیوں نہیں کر رہا؟ اس کا کیوں کا جواب سیدہ عائشہ فرماتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نو کی شاہ، مثال کے طور پر یوں سمجھے یا اللہ ہم جہاد نہیں کر سکتے تھے، سرحدوں کا نظام تھا، ہم فزیکلی جہاد نہیں کر سکتے تھے، ہمارے پاس اسباب یہ نہیں تھے، تو لگے کہ چلو ٹھیک ہے یہ تو سمجھ میں آ گیا. جب بتاؤ بائیکاٹ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ وہ پیسہ کیوں نہیں روک سکتے تھے جن بچیوں کے حلقوں سے نیچے گولی اور بارود کی شکل میں اترتا تھا؟ تو سیدہ عائشہ کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں جواب دینے لگا ہوں کہ جو ہم کر سکتے تھے اگر ہم نے نہ کیا تو کیا ہوگا؟ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں منو کی شاہ، زندگی کے سارے معاملات کے اندر بالغ ہو کر لے کر موت تک، ان سارے معاملات میں اگر کسی ایک چیز کے بارے میں اللہ نے یہ سوال کر دیا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا، تو اس پر دوزخ واجب ہو گئی. اس کو مناقشت کہتے ہیں. آج ہم اس جگہ پر ہیں، ہمیں بائیکاٹ کیوں نہیں کیا؟ دے دو جواب. جس سے یہ کیوں کا جواب ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا، وہ مارا گیا، وہ رسوا ہو گیا، وہ دوزخ کا ایندھن بن گیا. منو کی شاہ، کیوں بھائی یہ کام کیوں نہیں کیا؟ کر سکتے تھے تم تو، ٹھیک ہے جب سرحدیں تھی، نظام تھا، کچھ نہیں ہو سکتا تھا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے تو کسی سرحد کی ضرورت نہیں تھی. اس کے لیے اگر میں کسی اور چیز کرنے کا، ہاں یہاں پر آؤ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے، کھاؤ روکھا سوکھا، کھاؤ گھٹیا چیز، میرے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں پھر دیکھو میرے اللہ رنگ کیسے لگاتا ہے. ایک صحابی آئے، کہا کہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے،
اسلام قبول کر لیا ہے تو بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ تمہیں یاد تو آ رہا ہوگا کہ اسلام سے پہلے کی زندگی تو بڑی اچھی تھی. کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں تکلیف بھی کوئی تکلیف نہیں ہے. ہاں کرو، پھر کہو یا اللہ میں یہ اپنے ذہن کے اعتبار سے یہ چیز استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ ان قاتلوں کا معاونت کے طور پر ماں کا حصہ نہیں بن رہا. اے اللہ تیری اور تیرے رسول کی محبت اور اپنی امت کے اس درد اور غم کی وجہ سے میں کر رہا ہوں. میرے خیال میں آج کے اس دور کے اندر، آج اس وقت میں جس میں ہم چل رہے ہیں، اس میں میرا آپ کا عوام کا سب سے بڑا جہاد بائیکاٹ کرنا ہے. دوسرا عمل جو ہم کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا کے ذریعے مومن اپنا تحفظ کرتا ہے. ہم میں سے ہر ایک آدمی جب غور کرے، کیا یہ ویڈیوز جو ہم نے دیکھی ہیں یا دیکھتے ہیں یا دیکھ لی ہیں، 100 دن کے قریب وہاں پر یہ بربریت کا معاملہ ہو گیا، کوئی ایک حکمران بیدار نہ ہو سکا، کسی ایک کی زبان تحفظ کے لیے نہ کھل سکی، کسی ایک کے اندر یہ رمق نظر نہ آئی کہ میرے نبی نے جو اس ایک رشتے کے اندر باندھا تھا اس کی کوئی جھلک نظر آ جائے. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بچ جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ بس ٹھیک ہے یہ فلسطین کا معاملہ تھا، ان کے لوگوں کا معاملہ تھا، یہ گزر جائے گا. نہیں، یہ اللہ کے ہاں ایسی کتاب کے اندر ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. آج ہر ایک بڑے چھوٹے پڑھے لکھے ان پڑھ اچھے برے ہر ایک صاحب ایمان کے اہل فلسطین کے ساتھ جو جذبات، جو معاملات، جو سوچ، جو فکر ہے، اللہ قرآن کریم میں اس کا نقشہ یوں فرماتے ہیں ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. یہ کسی بھی وزارتوں کے عمل کو نہیں چھوڑے گی، یہ کسی بھی بادشاہوں کے عمل کو یہ نامہ اعمال نہیں چھوڑے گا، یہ کسی فقیر کی زندگی کے طرز عمل کو نہیں چھوڑے گا. یہ ہر ایک کے طرز عمل کو نامہ اعمال میں چھوٹا ہو یا بڑا اس کو لکھا جا رہا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. اور کل قیامت کے دن یہ اپنے ان سارے جذبات معاملات کو قرآن کریم کی سب سے زیادہ خطرناک ترین آیت وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، ان کے دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی چیر کر باہر نکالو گے. دل میں کیا تھا یہ کیا جائے گا. دعا ہم کر سکتے ہیں، ہر نماز، ہر اٹھک، ہر بیٹھک، ہر چلتے، ہر پھرتے، ہر ایک چیز میں دعا کے ساتھ ہم ان کی معاونت کر سکتے ہیں. اگر ہم نے یہ بھی نہ کیا، دعا بھی نہ کی، بائیکاٹ بھی نہ کیا، تو پھر ہم بھی ویسے ہی مجرم ہیں جیسے ہم حکمرانوں کو سمجھتے ہیں. کیوں نہیں مسلمان حکمران اس کے لیے سٹینڈ لے رہے؟ جس طرح ہم ان کو کہتے ہیں اسی درجے کا یہ جرم ہمارا ہے کہ جو 100% میں کر سکتا ہوں وہ اگر میں نہیں کروں گا تو پھر اللہ کے ہاں میں مجرم ہوں. تیسری چیز، ہم ان کے ساتھ مالی معاونت کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں، برکتیں، سعادتیں، انوارات، رمضان کی برکات ان لوگوں کی نسلوں پر نشاور کر دے جو ان کے لیے مال اکٹھا کر رہے ہیں، جو ان کے لیے فکر مند ہیں، جو ان کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، جو ان کے لیے ایک ایک پائی لوگوں کے پاس جا کر اکٹھی کر رہے ہیں. یہ اس وقت کا سب سے بڑا ترین جہاد ہے جو ان کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ فرمائے گی یہ جو مال اکٹھا ہو رہا ہے، یہ جو دے رہے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی میرے کسی امتی کی حاجت کو پورا کرے، اور نیت یہ ہے کہ اس کی حاجت جب پوری ہو جائے گی تو اس کو خوشی اور اس کو راحت نصیب ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھے خوش کیا. امتی کی خواہش پوری مالی معاونت سے، حاجت ضرورت پوری، آپ نے فرمایا جس نے اس کو خوش کرنے کے لیے یہ مال دیا فقد سرنی ومن سرنی فقد سر اللہ ومن سر اللہ ادخلہ الجنہ. جس نے اس کی حاجت کو پورا کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا اللہ اس کو جنت پہ بھیجے بغیر نہیں روکے گا. دوسری روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اہل دوزخ یوں لائنوں میں کھڑے ہوں گے، یہاں سے ایک جنتی گزرے گا پاس سے،
تو وہ ان کے کہیں گے میں نے تمہیں ایک گھونٹ پانی دیا تھا، ایک گھونٹ پانی دیا تھا، اللہ سے میری سفارش کر دو۔ دوسرا کہے گا میں نے تمہیں وضو کے لیے پانی دیا تھا۔ یہ بات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وضو کے لیے پانی اگر آپ خرید کر بھی دے دیں تو کتنے لیٹر لگ جائے گا، کتنے مال کا ہو جائے گا، 500 کا لگ جائے گا۔ تو 500 والا کل اس مومن کو، جنتی کو، اپنا یہ مالی عمل یاد کروائے گا کہ اللہ سے ہماری سفارش کر دو، وہ اللہ سے سفارش کرے گا، اللہ دوزخ کی صف سے نکال کر اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ تیسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی حاجت کے لیے چلے، یہ ان کی حاجتیں ہیں، غذا، خوراک، علاج، معالجہ، ان کی یہ حاجتیں ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، جو ان کی کسی مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے چلے تو اس کو ایک ایک قدم پر 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ کب تک؟ مثال کے طور پر وہ یہاں سے چلا، لاہور تک گیا مومن کی حاجت کے لیے، پھر لاہور سے واپس اپنے گھر تک آیا، تو جتنے یہ قدم چلا ہے، جتنا یہ واپس آیا ہے، اپنے اس واپس آنے کی جو اس نے کوشش کی ہے، ان تمام قدموں پر اللہ اس کو ایک ایک قدم پر 70 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ دوسرا، اگر اس کی کوشش سے اس کا کام ہو گیا، اس کا فقر، اس کی حاجت، اس کی پریشانی دور ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ آخری بات، زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، خیرات دیں، ان کو ضرور دیں، لیکن اس سے نکل کر آگے گھر کے جتنے افراد ہیں، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتے ہیں، کوانٹٹی نہیں دیکھتے۔ یہ دنیا ہے جو کوالٹیاں دیکھتی ہے، کوانٹٹیاں دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتے ہیں۔ کوانٹٹی اللہ کو مقصود نہیں ہے، کیفیت، لذت، نیت، اخلاص، خشوع اور خضوع، جتنے گھر کے افراد ہیں، جتنی اللہ نے ہمت دی ہے، کوئی صدقہ نہ ہو، کوئی کچھ نہ ہو، فطرانہ دے، فدیہ دے، عشر دے، زکات دے، وہ تو دے نہیں دینے، لیکن اس سے نکل کر گھر کے ایک ایک بچے کی طرف سے چاہے ایک ایک روپیہ بھی ضرور دے، لیکن خالصتاً کہ اے اللہ یہ میرے گھر کے ان افراد کی طرف سے، ان فلسطین بہن بھائیوں، بیٹیوں، ماؤں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بزرگوں کے لیے جو اس وقت مصیبت کا شکار ہے، ایک روپیہ چاہے کیوں نہ ہو۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کو اس ایک روپے کی کوالٹی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو 5 روپے سے غرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کیفیت سے غرض ہے، اس تقویٰ سے غرض ہے کہ جو تقویٰ انسان کے دل میں ہے۔ تو میرے جتنے بھی یہ لوگ بات سن رہے ہیں، آپ جن کو سنا سکتے ہیں، ایک گھر کے فرد کی طرف سے 1 روپے سے لے کر جتنی اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، ضرور اس رمضان میں خالصتاً ان جماعتوں، ان تنظیموں، ان لوگوں کو اہل فلسطین کے لیے فنڈ ضرور دیں جو ان کے لیے کوشش اور کاوش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے، امت کے درد اور احساس کی کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین اور ان کے لوگوں کو ہمت، عزم اور ان کی شہادتوں و قربانیوں کو قبول فرمائے، مجاہدین اسلام کو اللہ فتح مبین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔